करीनों में। ये अदब ही तो था जिसने सहाबा को उस मकाम पर पहुंचाया। ना उन्होंने कैसर और किसरा देखे, ना उन्होंने कोई मकाम देखा। ये अदब की वजह थी। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी इधर टोपी में हुजूर के बाल बांधे हुए थे, बाल मुबारक। तो ये अदब रसूल था कि उनको उठाकर पूरी दुनिया से अफजल कर दिया। ये अदब ही तो है जिसके ये पहला है। अगर ये अदब इंसान नहीं कर सकता तो फिर क्या है? आपको पता है बेअमाल लोगों की पुरसिश होगी, लेकिन बेअदबों की उससे ज्यादा होगी। इसलिए अदब जरूरी है। और जब बात सुनने के लिए आए तो हिम्मत अनगोश होकर बात सुना करो। जब नारा लगाए तो फिर सीना खोल के लगाया करो। लेकिन जब बात हो रही हो तो फिर बात को पूरी तवज्जो से सुना करो। इसलिए कि बात है ही हुजूर की बात करने के लिए हम आए हैं। अगर आप बात नहीं सुनोगे तो फिर हम किसको बात सुनाएंगे? और ये महफिल किस तरह सजाएंगे कि हम हुजूर की महफिल में आए बैठे हैं? लिहाजा बिल्कुल खामोश होकर बात सुनो। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका मौला ने, क्योंकि मौरखीन ने लिखा है ये महीना ओहद शरीफ का महीना है, यानी ग़ज़वा ओहद का महीना है, शबाल मुकर्रम में हुआ है ग़ज़वा ओहद, तो उसकी निस्बत से बात करने लगा हूँ। हजरत अबू दुजाना, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के दिन तलवार बुलंद किया से। मेरे आका मौला ने फरमाया कौन है जो इसका हक अदा करेगा? बहुत सारे सहाबा है, हुजूर ने अता नहीं फरमाई। हजरत अबू दुजाना आ गया है, पूछा या रसूलल्लाह इसका हक क्या है? मेरे आका मौला ने फरमाया इसका हक यह है कि ये अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ इतनी चले कि ये टेढ़ी हो जाए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका और हक क्या है? मेरे आका मौला ने फरमाया इसका दूसरा हक यह है कि जिसके हाथ में हो वो मैदान से ना भागे। उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह इसका और हक क्या है? मेरे आका मौला ने फरमाया ये किसी मुसलमान पर न चले। जब ये उन्होंने ली ना तलवार, मेरे आका मौला ने तलवार उनको अता फरमा दी, तो उन्होंने फिर रिज्जी अशार पढ़े, अनल्लज़ी आहदनी खलीली वनहनु बिन्नफ़ख़ नदल्लखीली अल्लाह क़ूमत दहर फ़िल क़य्यूली अदरिबु बिसैफ़िल्लाहि वरसूली। उन्होंने कहा आज हमने अपने आका और मौला से वो खजूरों के दरमियान तलवार ली है, और आज के बाद पिछली सफ़ों में नहीं खड़े होना, बल्कि अगली सफ़ों में खड़े होकर हुजूर के दुश्मनों का मुकाबला करते रहना है। तो हमारे बाबा जी फरमाते थे जब उनको तलवार अता हो गई ना, तो फिर उन्होंने वो पहलवाना चाल चली, जो पहलवाना चाल चलते हुए हमारे लब्बैक वाले वजीराबाद तक गए। वो पहलवाना चाल चली, तो जब वो चाल चलने लगे ना, तो मेरे आका मौला ने फरमाया अल्लाह को ये अकड़ वाली चाल बड़ी नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। ये है वो बात कि जब हुजूर के दुश्मन का सामना आ जाए तो फिर ऐसे छोड़े होकर, लेकिन जब उस बारगाहे नाज की बात आ जाए तो सर को भी झुका लेना है और दिल को भी झुका लेना है, क्योंकि अदब गाहेस ज़ेरे आसमान अज अरश नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीदी जा। बाबा जी तरमीम करके पढ़ते थे कि नफस गुम करदा मी आयत अबू बकर उमर ही जा। फरमाते थे ये वो मकाम है जहां अबू बकर उमर भी अपना सांस रोक कर बैठे हुए हैं। और हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है हमारे घर में एक बकरी थी, काशान रसूल में एक बकरी थी। फरमाती थी जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद ना होते तो वो कभी इधर दौड़ती, कभी इधर दौड़ती, कभी इधर दौड़ती, कभी इधर दौड़ती, पूरे घर में वो ऐसे घूमती रहती। और जब मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ ले आते तो कहती वो एक नुक्कर में बैठ जाती और लम यता रम रम कराहियत आयन तब या रसूलुल्लाह, कहती वो अपनी पूंछ भी जमीन से जोर से ना मारती, कहीं इसकी आवाज से भी हुजूर के कानों में खलल ना आ जाए। यह हुजूर की बारगाह का अदब। और जब हुजूर की मजलिस हो रही हो तो बाअदब होकर पूरी तवज्जो से सुनना है। अगर नहीं तबीयत तो बिल्कुल उठ के चले जाओ। किसी की भी कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई किसी को जगह नहीं मिल रही, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप शोर व गुल करें। ये इस बात की हम बिल्कुल इजाजत आपको यहाँ नहीं देंगे, लेकिन जब आपकी ये तरबियत हुई होगी ना तो फिर आप मदीना पाक में जाएंगे तो आप में इतनी सकत भी नहीं होगी कि आंख उठाकर देख सके उस बारगाह नाज में। बात करनी तो दूर को जा। और सहाबा कराम कहते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर
حضرت واشی بن حرب تک کوئی بھی صحابی نہیں ہے جس نے حضور کے کاشانہ اقدس کا ایسے دروازہ کھٹکایا ہو. جو بھی آیا اس نے ناخنوں سے دستک دی یا بالکل آہستہ سے دستک دی. انہیں پتہ ہے ہمارے آقا و مولا اندر تشریف فرما ہے اور میرے آقا و مولا کا اندر جناب آرام فرما ہے. اسی لیے یہ ادب ضروری ہے, بادب ہونا ضروری ہے. اعمال تو بعد میں ہے نا, یہ ساری چیزیں, یہ لباس, یہ ساری چیزیں یہ انسان کو حسن دینے کے لیے ہیں. اس کے بعد رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے نا, سر ڈھانک کے کھڑے ہو. نماز تو ہو جاتی ہے, علماء بیٹھے ہیں, بغیر ٹوپی کی بھی ہو جاتی ہے, بغیر پگڑی کی بھی ہو جاتی ہے, لیکن باادب بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے نا, اور ان پر عمل کروایا گیا ہے تاکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو آپ باادب ہو, آپ کو پتہ ہو کیسے کھڑے ہونا ہے. اور آپ حضور کی محفل میں آؤ تو یہ ٹوپی پہننے کا مقصد, یہ نئے کپڑے پہننے کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم وہ ذکر سننے جا رہے ہیں جو ذکر اس کائنات کا عرفہ والا ہے. ان کا ذکر سن کے جا رہے ہیں جن کا ذکر ہماری جان دل فضا ہے, اور جن کے ذکر سے ہمارے دل کے جناب وہ پھول کھل اٹھتے ہیں. ہم ان کا ذکر سننے کے لیے جا رہے ہیں. اور اگر یہ ادب نہ ہوا تو پھر یہاں بھی دھتکارے جاؤ گے اور آخرت میں بھی دھتکارے جاؤ گے. اور پھر آگے بات ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, تمہارا شعور جناب چھین لیا جائے گا, تمہیں عقل ہی نہیں رہے گی. یہ بے عقلے ہو کے پھر نہیں رہے. پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارا قصور کیا تھا. میں نے کہا تمہارا قصور یہ تھا کہ تم نے آسیہ چوڑی کو ملک سے باہر بھیجا. تمہارا قصور یہ تھا کہ تم نے سادات اور علماء کرام کو جیلوں میں ڈالا. تمہارا قصور یہ تھا کہ جو بچے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے روزے کی حالت میں تم نے ان کے جسموں کو گولیوں سے چھیدا. تمہارا جرم یہ تھا کہ تم نے اس جماعت کے اوپر پابندی لگائی جو جماعت خالصتاً ناموس رسالت کے لیے بنی تھی. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. ابھی تو ہم ایک کی آواز سن رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. وہ لندن تک گیا اور شور ڈالتا ہوا. میں نے کہا تجھے ہم نے نہیں نکالا, تجھے مالکوں نے نکالا. پھر حکومت سے نہیں نکالا, پھر ملک سے نکالا, پھر ہر چیز سے نکالا. ہم تو آج بھی ممتاز قادری کا نام اس اسٹیج پر لے رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے لے رہے ہیں اور جناب اس کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن تو نے اس کو تختہ دار پر لٹکا کر کیا حاصل کیا. بابا جی نے کہا تھا انہاں بھی روڑا, انہاں دیا نسلہ نے بھی روڑا, اور اسی اتنے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لاندے رہنا اور انشاءاللہ ایک دن حضور دا دین تخت تے لینا. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. سب نبی جان, سب نبی جان, سب نبی جان, سب نبی جان. اتنی تیرے دل کی صدا. اور بات ادب دی اور بات حضرت کعب بن مالک. آپ ہر جنگ ہر معاملے حضور دے نال شریک رہے, لیکن غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے. ایک مقام تے غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے. تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدو پیش ہوئے نا تے کہا جی مینوں کعب بن حضور, میرا نام کعب بن مالک ہے, مینوں بڑیاں گلاں آندیاں, میں رب دا بڑا فصیح و بلیغ آدمی ہاں, مینوں بڑیاں گلاں آندیاں, میں آپ کو ہونے سناواں دائیں بائیں دی گلاں, لیکن ایک کوئی گل ہے کہ حضور سستی ہو گئی. حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ, فرمایا تہاڈا فیصلہ ہن اللہ کرے گا. جب حضور دی بارگاہ چ چلے گئے نا تو کچھ دن بعد حضور نے اپنا خادم اپنا دربان بھیجا کعب بن مالک دی طرف. تے پوچھا جا کے کعب بن مالک نو, حضور نے فرمایا اپنے دربان نو کعب بن مالک نو جا کے کہو کہ اپنی بیویاں میں کے بھیج دو. تے جدو دربان کعب بن مالک دے دروازے تے پہنچے نا, انہیں دروازہ کھٹکایا, کعب بن مالک باہر آئے. کیوں آئے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ دا پیغام لے کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا جی دسو کی پیغام ہے؟ فرمایا ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ انہوں کہو کہ اپنی بیویاں میں کے بھیج دو. تے حضرت کعب بن مالک نے عرض کی تھی جا کے پوچھ کے آؤ کہ طلاق دے کے بھیجنی ہے ویسے بھیج دینی. جنہاں نے دلوں منیا نا, جنہاں نے دلوں منیا وہ نہیں پوچھتے. انہوں نے کیا حضور کو تشریف لے گیا, حضور نے فرمایا نہیں ویسے بھیج دو. کعب بن مالک کہنے ساڑھے ہوتے زمین تنگ ہو گئی, میں نماز بابا جی فرماتے سن جڑا حضور دی بارگاہ میں ایک باری آیا نا پھر وہ واپس نہیں گیا. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا,
مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوگا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن ادا کی قسم۔ حضرت کعب بن مالک کہندے حضور نے ساڈے نال بلانا چھوڑ دیتا، مدینہ دی زمین تنگ پہ گئی۔ اس دوران کیسر روم دا خط حضرت کعب بن مالک دے نام آ گیا۔ ایک خطاں نو لے کے روندے بھائی خط آئندہ بھی لکھے جاندے رہن گے، ماضی چ بھی لکھے گئے، خطا نال حکومتاں نہیں گردیاں۔ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ حضرت کعب بن مالک کو جدو خط آیا نا کیسر روم نے خط لکھیا، حضرت کعب بن مالک گھر سن، آپ نے خط کھولیا تے خط لکھیا سی کہ میں سنیا تیرے آقا و مولا تیرے نبی تیرے نال ناراض ہیں تے آ جا میرے وال، ادھی بادشاہی لے لے اور سارا کچھ لے لے تے ادھی بادشاہی میں تینوں دینا تے حضور دا در چھڑ کے میرے کول آ جا۔ تے حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھیا نا چک کے صحابہ نے دکھایا، کیا دیکھو میں نے کیسر اور روم کو خط آ گیا، دیکھو میں نے آفر ہو گئی، میرے جناب انج ہو گیا۔ حضرت کعب بن مالک نے وہ خط پڑھیا تے چک کے تاک وچ بھی نہیں رکھیا، اسے محفوظ مقام تے الماری وچ بھی نہیں رکھیا، بلکہ اس نے چکیا خط نو تے جلدے ہوئے تنور وچ پایا۔ آپ نے فرمایا حضور دا دامن چھڈن واسطے کبھی ذہن میں دوبارہ خیال بھی نہ آوے کہ بر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ حضرت کعب بن مالک کہنے حضور ساڑھے نال ناراض ہو گئے، جدو مسجد نبی وچ میں آدھا جماعت ہو چکی ہوندی، حضور جلوہ گر ہوندے، کہتے میں نماز پڑھن، انہیں کہتے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، وہ کہتے نہیں خیال آ جاوے۔ اتنے حضرت کعب بن مالک سنو کی کہہ رہے ہیں، حضرت کعب بن مالک کہتے میں نماز نہیں تھا تے حضور جلوہ گر ہوندے مسجد نبی میں ایک ستون نہ کھڑا ہو کے نماز پڑھدا، کہتے میں نماز دے دوران حضور وال متوجہ ہو جاندہ تے حضور اپنے دھیان ہو جاندے، جدو میں نماز وال متوجہ ہوتا تے حضور میرے وال بیٹھ دے۔ یہ نماز کنے دی پڑھی جا رہی جی؟ حضور نے تو نہیں فرمایا کعب جدو نماز دے دوران تو مینوں دیکھ رہا سا تیری نماز نہیں ہوئی، کعبہ کدھر ہے؟ سامنے، تے حضور سامنے تو جلوہ گر نہیں نا، حضور تو دائیں یا بائیں جلوہ گر ہے۔ تے کہنے میں نماز دے دوران جدو حضور وال متوجہ ہوندا تے حضور اپنے خیال ہو جاندے، جدو میں نماز وال متوجہ ہوندا تے حضور میرے وال بیٹھ دے۔ تے کہنے پھر اسی حضور دی بارگاہ وچ پھر اللہ تعالیٰ دا قرآن نازل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے گناہاں نو بخش دیتا۔ اے حضور دے نال ہر جنگ وچ ہر مقام وچ نال رہ، ایک جگہ سستی ہوئی تے اتنی بڑی پکڑ آ گئی تے اسی کی سمجھدے ہیں کہ اسی حضور دے دین نو پسے پشت پا کے ختم نبوت دے چوراں نو اپنے گل لا کے ناموس رسالت دے غداراں نو اپنے گل لا کے اسی کی سمجھدے ہیں رب تے رسول ساڈے نال راضی ہو جائے گا۔ اس ملک دے اندر 70 سال تو باطل دا نظام چلا کے، اس ملک دے اندر سود دا نظام چلا کے، جس دے بارے کوئی شک ہے جی؟ قرآن دی نسے کتی اے علماء بیٹھے شیوخ بیٹھے، دسو جی کوئی شک ہے سود دے بارے؟ 1 روپے ایک دینی ایک چوانی دے بارے کوئی سود دے شک ہوئے؟ کوئی شک نہیں۔ 70 سال تو اس ملک دے اندر سود دا نظام چلا کے اسی یہ کہیے کہ ساڑھے ہوتے رحمت آ جان گیاں، ساڑھے ہوتے برکت آ جان گیاں، ساڑھے ہوتے فضل آ جائے گا، ساڑھے ہوتے کرم آ جائے گا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اگر اساں حضور دا دامن نہ تھامیا نا تے ملک اس دے وچ رہن والے اسی طرح انہاں دے ہتھوں خار ہوندے رہن گے، کدی بجلی دے نا تے، کدی سڑکاں دے نا تے، کدی تبدیلی دے نا تے، کدی جناب ترقی دے نا تے، کدی انڈسٹریل دے نا تے، کدی روٹی کپڑا مکان دے نا تے، کدی مہاجر لسانیت دے نا تے، کدی قومیت دے نا تے، کدی زبانہ دے نا تے، جناب ہر قسم دے فتنے وچ رہندے رہن گے، لیکن جدو اسی منہ موڑ کے حضور وال کر لیا تو پھر اللہ دیاں رحمتاں بھی ساڈے نال آ جان گیا۔ کی سی جی صحابہ کول اس وقت کیا ساری چیزاں موجود سن؟ 8 تلواراں، 2 گھوڑے، 313 بندے، ہزاروں لمحے پا کے رکھ دیتا۔ آج اسی لکھاں دے بارود ہوندیاں، لکھاں دیاں فوجاں ہوندیاں اور ملک دے اندر ساری چیزاں ہوندیاں، اسا کشمیر ہتھوں دے نہیں دیتا؟ دے دیتا نا، کشمیر بھی بھیج دیتا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی دیاں بھی دے دیتیاں، تاریخ اسلام میں دیاں کدی کسی نے نہیں بیچیاں۔ اس ملک دے بدبختاں نو یہ اعزاز حاصل ہے، اے لعنت انہاں دے گلے چ جنہاں نے دیاں بھی بیچیاں، ورنہ دیاں دی خاطر
ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਾਰਿਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਸਲਮਾਨ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਹ ਐਨ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਬੈਕ ਯਾ ਉਖਤੀ 10,000 ਅਬਲਕੀ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਫਾਰਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਂਦ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਵੱਲ ਨੈਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਦੇਖੇ لیکن ان بدبختہ نے برما دے اندر مصر دے آج پاکستان دے اندر آج انہاں دے ظلم تو پاکستانی بیٹیاں دی عزت محفوظ نہیں آج جناب ہر ظلم اس ملک دے اندر آزمایا جا چکا ہر ظلم کا نظام اس ملک دے اندر آزمایا جا چکا ہر ظالم کو آزمایا جا چکا لیکن حضور دے دین بال کان کھاڑ کے کرن جس کے بارے اقبال کہتا کہ اس شیطان نے مجلس شورا دا اجلاس بلایا اس نے کیا جو مرضی ہو جائے انہوں ہر نعرے پیچھے لگ دینا انہوں ہر پیر پیچھے لگے رہن دینا انہوں ہر مولوی پیچھے لگے رہن دینا انہوں ہر سیاستدان پیچھے لگے رہن دینا انہوں جناب ہر ایک دے نعرے لان دینا کدی آہنا جناب وہ بلہ آیا کدی آہنا تیر آیا سارا کچھ آیا سارے دے پیچھے لگے رہن دینا لیکن ایک کام نہیں ہون دینا اقبال کہتا وہ مجلس شورا دے شیطان وہ جناب سارے شکومڑے بیٹھے سن انہوں شیطان کو کہتے کی نہیں ہون دینا انہیں کیا الحضر آئین پیغمبر سے سوگار الحضر انہیں کیا حضور دے دین دی نظام دی گل نہیں کرن دینی حضور دے نظام دی گل نہیں کر دینی کیوں مرد آزما مرد آفری انہیں کیا یہ نظام ہوئے جڑا مرد بھی پیدا کردا اور مردانو مرد آفرینی بھی سکھاندا اور اے دستا کہ تسی بھاویں 313 ہو تسی بھاویں جناب پیڑ تے پتھر بندے ہون خندق کھودیاں ہون تسی بھاویں جناب پین واسطے پانی اور کھان واسطے کھجوراں بھی پوریاں نہ ہون اور جناب تسی بھاویں زخماں نال چور چور ہوو لیکن جدو اسلام دی غیرت دی گل آ جائے جو ملت دی غیرت دی گل آ جائے جدو ملت دی حمیت دی گل آ جائے ادو تساں اے نہیں دیکھنا کہ اسباب کی ہیں ادو تسی اے نہیں دیکھنا کہ اسی کس طرح جاواں گے ادو تہاڈی نظر مسبب تے ہونی چاہیے اور تہاڈی قدم منزل وال ہونے چاہیے ساری دنیا دی نعمتاں ساری دنیا دی طاقتاں تہاڈے پیرے چون گیاں لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اے تسی کی سمجھ دے ہو یا رسول اللہ یا علی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول امام بوسی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد امام بوسری نے لکھا نا کہ ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شانہ ہوتے اللہ نے 70,000 پردے پا کے بھیجن اگر اللہ تعالیٰ وہ پردے نہ پا کے بھیجدا تے بوسیدہ ہڈی پئی ہوندی تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا جاندہ صرف تو بھی اٹھ کے کھڑی ہو جاندی اور ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے کمال ہے کہ وہ بزرگاں دی آواز پورے مجمع تے بھاری سی اے حضور دے ذکر دا کمال ہے کفر تو آڑیاں نا جناب بندوقڑیاں کو لینا ٹینکیاں کو نہیں ڈردا وہ اس جذبے کو ڈردا کیونکہ اس کو پتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد من سب نبی 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور اے
ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤੋੜ ਤੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹੀ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮੇ ਆਹੂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮੇ ਆਹੂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਗਏ। की फूक मार के गए कि निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। और शेर फिर होशियार भी हो गए ते बेदार भी हो गए। वो वक्त होर सी कि जदों रियासत मदीना दे नाल या कोई भी दीनी गल करके दो चार जनाब और मक्खन शक्खन ला के कौम नू बेवकूफ बना देता जाता सी जी, ये बड़ा नेक आदमी जी, ये बड़ी बुराई जी, ये मुस्लिम लीग है जी, मुजरिम लीग है जी, फलानी लीग है जी, फलानी लीग। हुण देखो 1000 पापड़ बेल लैन, सानू पता के जालिमन, ये सानू पता के झूठे हन, सानू पता के मुनाफिक हन, सानू पता के जनाब बेईमान हन, सानू ये पता ये जो मर्जी कर लैन, ये उड़ के भी आ जान, असीं इन्हां नू मनण वास्ते तैयार नहीं, क्योंकि साडे बाबा जी सानू बड़ा खालिस नजरिया दे के गए और बड़ा खालिस अकीदा दे के गए। और साडे कोल अकीदा नहीं कि असीं मुंह छुपा छुपा के किधरे फिरिए, साडे को अकीदा कि असीं असैम्बली खड़े होइए तो साडे कासिम फकरी साहब अपना अकीदा खोल के बयान करते हैं, और असीं मिंबर ते खड़े होइए तो असीं अपना अकीदा खोल के बयान करते हैं, अपना नजरिया खोल के बयान करते हैं, और असीं किसी दी चोरी छुपाण वास्ते तहरीका नहीं चलाते, असी किसी दियां जनाब 2 नंबरियां छुपाने वास्ते तहरीका नहीं चलाते। साड़ी तहरीक जदों भी चलती और नामूसे रिसालत और खत्म नबूवत वास्ते चलती, वो हुजूर दे दीन वास्ते चलती, वो मस्जिदा दे तकद्दुस वास्ते चलती, वो गाजियान इस्लाम दी सरबुलंदी वास्ते चलती, वो मस्जिदा दे स्पीकर बहाल करने वास्ते चलती, वो सलातो सलाम दे बोर्ड बहाल कराने वास्ते चलती। साड़ियां तहरीका इस वास्ते नहीं, ना साडे कौम इस वास्ते, ना साडे बच्चे इस वास्ते, ना साडा माल इस वास्ते, साडा सारा कुछ हुजूर वास्ते, साडा सारा कुछ हुजूर वास्ते, और इंशाअल्लाह साडे बच्चे भी हुजूर वास्ते, साडा माल भी हुजूर वास्ते, साडी जान भी हुजूर वास्ते। और ये जान हुजूर वास्ते रखी इस वास्ते हुई कि जदों दुनिया तो सारे ने जाना, ऐ साडे बुजुर्ग भी चले गए, हाजी रमजान साहब, और सारे दुनिया तो जाना, लेकिन ये सारा कुछ असी इस वास्ते करते फिरते हैं कि बाबा जी दस के गए, रूह जब मेरी पैराहने खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए ओ मेरा फकीर आए। बस इतनी देर ही है ना यार, वरना सारी जिंदगी दुनिया के लोग कहते रहे ओ जी मौलवी साहब बड़े डाटे जी, ओ जी बड़ा जनाब एंजे जी, ओ जी एंजे जी, ओ किसी की सुनती नहीं। सिर्फ एंज करके सरकार वालों बुलावा आया ते सदाए सल्ले आला हर लब को चूम के निकले, आशिक का जनाजा है कि नहीं? फिर निकले कि नहीं धूम के नाल? फिर बस बस हो गई, फिर अपने दी भी बस बस हो गई, बेगाने दी भी बस बस हो गई। और हाजी साहब भी उसे काफले दे सालारन, असी भी उसे काफले दे। मकसद तो इतना ही है, वरना मना मिट्टी पै जानी उते थले आ जाना आसान, और कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। और इथे कहने शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। आला हजरत बड़ी प्यारी गल फरमा के गए, फरमाने लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जदों हुजूर दी मोहब्बत का चराग जलना ना अगर, ते फिर फरिश्ते पूछना मां कौन तक तकूलु फी हक हाज़िर रजुल, इन्हां दे बारे दुनिया ते की कहंदा रहना सै, ते साडे वर्गों को पूछा करते कहोगे सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, और बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। जब साढ़े को पूछे कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, और घर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं क्या फरिश्तों पाए नाज से मैं क्यों कर उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। क्योंकि दुनिया दे कहते रहे हैं लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, दुनिया ते भी हाजिर, कब्र विच भी हाजिर, कल हशर ते भी हाजिर, असि यही कहते रहे हैं ना। और फिर बाबा जी का सानू सबक पढ़ा कर गए कि हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवा। उस दिन जदों अपने भी छड़ जाना, बेगाने भी छड़ जाना, उस दिन बाप बेटे तो दूर नस रहा होएगा,
بیٹی ماں تو دور ناسری ہوئے گی، رشتہ دار عزیزہ تو دور ناسرہ ہوں گے، دوست یار تو دور ناسرہ ہوئے گا، یار دوست تو دور ناسرہ ہوئے گا. اب سارے کہن گے ذبو الی غیری، سارے جمع ہو کے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آن گے، جنہ دے بارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مسیح و کلیم و نجی، صفی و نبی، خلیل و ردی، رسول و نبی، کہیں بھی نہ بنی بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے. جدو سارے دے در چھٹ جان گے، سارے دے در چھٹ جان گے، ادو میرے آقا و مولا کہن گے کدھر غیران دے دروازے تے دھکے کھاندے رہے ہو، اس کام واسطے تے میں سا، اس کام واسطے تے میں سا، انا لہا. جدو سارے چھٹ جان گے تو پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دے حضور اس امت واسطے سجدہ دیں گے، جڑی امت آج حضور نو کانڈ کر کے لگی پھر دی. انہوں نے دین دی گل کرو، انہوں نے 11,000 بار تک رکھو جی یہ تو انہوں کی پتا ہوئے سیاست دا. میں کہ انہوں نے پتا جنہوں نے اربان روپے تھوڑے لوٹ کے باہر لے گئے، انہوں نے پتا جنہوں نے بچے یہودیاں کو پڑھ رہے ہیں، انہوں نے سیاست دا پتا ہے جی. انہوں نے پتا کہ جڑے ایک قبر کے ہوتے 3 باری ملک بھی لوٹ کے کھا گئے، پھر جناب پاکستان دا سقوط بھی کرا لیا، پھر سارا کچھ کرا لیا. او جڑے 10% دے ماسٹر ہیں انہوں نے سیاست دا پتا تے سانو سیاست دا نہیں پتا ہے. اتو لے کے تھلے تک ساری ایجنسیاں فروڑ لین، جدو 1 روپیہ بھی غیران دا برآمد نہ ہوئے، انہوں نے سیاست دا نہیں پتا. جنہاں دے بارے ملکی اور غیر ملکی ایجنسیاں کہن اور جناب سارے شواہد موجود ہون کہ انہاں ملک بھی لٹیا، انہاں دین فروشی بھی کی تھی، انہاں ملت فروشی بھی کی تھی، انہوں نے سیاست دا پتا. شرم نہیں آندی یہ گل کردے ہویا. میں کہو جھلے ہو پھر سیدھا کہو کہ تانوں حضور دا دین بارے چ نہیں، تانوں یہ 2 نمبر چور بارے چل، تانوں یہ تہاڈی عزت تے بھی حملے کرن، تہاڈی مال بھی لٹ کے لے جان، تہاڈی ملت دی بھی فروشی کرن، سارا کچھ کرن، تانوں یہ قبولن. لیکن جڑے کہن اوئے کشمیر دی بیل میری اکھن رکھن والیا مودی تینوں تے اسی اس چوٹی تو پکڑ کے اس دریا کنہار وچ گوتے دیاں گے تے اسی پوچھاں گے کہ تو کشمیر دی بیٹیاں تے کیوں ظلم کیتا. اور جنہاں نوں رنجیت سنگھ نال پیار ہوئے تے داتا علی حجویری نوں کنڈ کرن، انہاں نوں سیاست دا پتا. تے جڑے کہن کہ پاسبان عزت ام الکل کتاب، از نگاہش خانہ باطل خراب، اور سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر را حرم. جڑے او اے گلا کرن انہاں نوں سیاست دا نہیں پتا، انہاں نوں نہیں پتا. اصل گل ہے کہ جدوں تک سیاست دا مرکز مسجد رہا سی ادو تک تا اے بھی پوچھا جاندا سی حکمراناں کول کہ او کتا پیاسا کیوں مریا. تے جدو سیاست دا مرکز لٹیریاں دے گھر بن گئے اور لٹیریاں دے محلات بن گئے، ادو تہاڈے ہوتے پوری قوم ہوتے اور لٹ کے بھی کھا جان تو تہاڈے کسے تے اثر نہیں ہوندا. اور جناب تہاڈے بچے شہید ہوندے رہن اور روڈاں دی وجہ نال، نہ کس روڈاں دی وجہ نال روزانہ ایکسیڈنٹ ہون، کوئی انہاں نوں پوچھن واسطے پوچھن والا نہیں. کیونکہ نہ تانوں انہاں نے 5 نمازاں وچ نظر آنا، نہ تانوں انہاں جمعے والے دن نظر آنا، نہ تانوں انہاں نے عید والے دن نظر آنا. جتھے او عیداں پڑھدے نے اوتھے تسی جا نہیں سکدے. ٹھیک ہے تہاڈا دوا قوم دا دوا، تہاڈا نہیں مراد قوم دا دوا ٹھیک ہے، انہوں نے صحیح لوگوں نے انتخاب کیتا ہویا. لیکن کوئی گل نہیں، تسی جتنا مرضی زور لا لو، اسی بھی عشق دا دم بھر کے میدان وچ آیا اور کوئی سوچ سمجھ کے آیا کہ اسی بھی ہر بوا کھڑکاواں گے، ہر دروازہ کھڑکاواں گے، ہر گلی جاواں گے، ہر کوچے جاواں گے، ہر بازار جاواں گے، حضور دے دین دا ہوکا دیاں گے. اور سانو اے تا فخر ہوئے گا نا کہ اسی قوم نو گمراہی تو نکال کر سدھا راہ دسیا ضرور ہے. قیامت والے دن اگر ساڑے کو پوچھ لیا بھائی یہ سارے چوریاں کرتے پھرتے سن، یہ سارے حضور دے دین نال بغاوت کرتے پھرتے سن، تے تسی حجرے سوتے رہے ہو جن دے بارے اقبال نے کہا کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. ہے جی یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر. اقبال کہندا جنہوں نے خود دین دسنا سی آج وہ جا کر عمران خان واسطے دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جنہوں نے قرآن دی اس آیت کا مطلب ہی نہیں پتا کہ واوفوا بالعہد ان اللہ کان مسئولا، اپنا عہد پورا کرو. اس نے عمران خان وچ ریاست مدینہ دی گل نظر آئی. اوئے میری گل سنو، بہت سارے ہزاراں علماء سن جڑے اپنے آپ کو علماء کہندے سن، او اس وقت خلیفہ دی چاپلوسی کردے سن. ایک احمد بن حنبل سی، ایک امام احمد بن حنبل سن جنہاں نے اس دے خلاف کھڑے ہو کر کیا سی کہ تو جھوٹ کہنا، قرآن اللہ دی مخلوق نہیں، قرآن اللہ دی صفت قدیم ہے. تے اس نے امام صاحب نو کوڑے لگوائے
اس نے امام صاحب نو سارے ظلم کروائے. امام صاحب نے فرمایا سی جو کچھ تیرے کو ہوندا وہ کر لے, لیکن تیرے اور میرے درمیان فرق جنازے کرن کے. پھر اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ جنہاں دے اسی مقلد ہاں, جنہاں دے حنفی اسی منن والے ہاں, انہاں دا جنازہ بھی جیل وچ اٹھیا. آج اسی بیٹھ کے ڈریے کہ جناب یہ ہتھ کڑیاں, لیکن ایک گل ہے, بابا جی جڑی قوم تیار کر کے گئے نہ وہ ہتھ کڑیاں کو ڈر دی, نہ وہ جیلاں کو ڈر دی, نہ وہ چودھریوں کو ڈر دی, نہ وہ بدماشاں کو ڈر دی, نہ وہ جناب انہاں خانہ کو ڈر دی. او جناب ہر ظالم دے سامنے کھڑے ہو کر کہندی کہ ستم کرے ذرا, گولیاں چل دی ہون تے تاوی لبیک, ہتھ کڑی لگی ہوئے تے تاوی لبیک, جیل دی کوٹھڑی ہوئے تے تاوی لبیک, جے جناب قصور دا سٹیج ہوئے تے تاوی لبیک. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. یا رسول اللہ صلی اللہ. بھائی ان میری گل سنو, تسا سارے جانا گلی گلی چوک چوک ہر گھر دے دستک دا دروازہ دینا اور انہوں جا کے دسنا, انہوں نے کہنا بھائی تسی ساڈی گل سنو نہ سنو, اسی حضور دے دین دے نمائندے بن کے آیا, ساڈی گل غور نال سنو, اس واسطے کہ وہ دین ہے جس نے بلال حبشی نو کعبے دی چھت تے چڑھایا. وہ دین بڑی ہے اس طرح جڑا اس نال لگ جائے انہوں عبادت کر دیندا, اور مولا علی نے فرمایا جڑا دین نال ٹکر لوے پھر دین اس دی لگ توڑ کے رکھ دیندا. وہ کہندے سن جڑے تختے لاہورن آج وہ جناب اڑدے پھر دین کہ نہیں, انہاں دی نسلاں نوں بھی پاکستان آن تے پابندی, جدھر جاندے چور دے نعرے لاندے نا, میں کہ جھلیا چوری دی گل نہیں, ایتھے بڑے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, ساڑھے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اوتھے بڑے بڑے ڈاکوؤں نوں بھی پناہ مل جاندی, اوتھے بڑے بڑے چوراں نوں بھی پناہ مل جاندی. گل چوری دی نہیں, گل حضور دے نام دی غداری دی, گل حضور دے نام تے غداری کیتی تساں, اے اس دی سزا مل رہی. اجے ایتھے دنیا تے سزا مل رہی. اجے تب اللہ عزیز انتقام, اللہ تعالیٰ نے وہ دن رکھیا ہویا جس دن سارے نو جمع کرے گا اور سارے نو پوچھے گا, اوئے تواڈے سامنے میرا قرآن پڑھا جاندا رہیا, تواڈے سامنے میرے نبی دی عزت دیاں گلاں ہوندیاں رہیاں, تواڈے سامنے میرے نبی دی تعریف دی گلاں ہوندیاں رہیاں, تواڈے سامنے میرے نبی دے نظام دیاں گلاں ہوندیاں رہیاں, تواڈے کان تے جو تک نہ رہیں گی, اور تواڈے سامنے ایک ویل چیئر تے بیٹھا جدوں ایک کیا جائے گا کہ لیاؤ اس ویل چیئر والے نو اگے لیاؤ, تے پھر وہ منظر ہونا کہ نہیں ہونا. اس واسطے بابا جی کہندے سن کہ آج حضور نال وفا کرو, کل انسان نکلن دی دیر ہے, قبر اس کی نے کام آنا, حضور نے کام آنا, قبر اس کی نے کام آنا, کل حشر میزان تے پل صراط تے حوض کوثر تے جدوں ساری جگہ حضور نے کام آنا, تے اسی سارے تو دامن چھڑا کے حضور دے دامن نہ وابستہ نہ ہو جائیے. اور اگر اسی وابستہ ہو گئے تو میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. ایہی دنیا سی نا جتے اسی بڑی عزت نہ رہندے